Hello, mic 1 2 3, 1 2 3. Hello, 1 2 3, 1 2 3. हाँ वायरलेस माइक है चैम्बर में भी है कार का कार का जब मेरे वालिद साहब को जबरी तौर पर गायब किया गया था तो मेरे अंकल को डराया धमकाया गया था। बलोच ख़वातीन सबसे पहले सामने आए कि नहीं, अगर आपने हमारे घर के मर्द को जबरी तौर पर उठाया है, गायब किया, उसके लिए हम ख़वातीन हैं। इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद ख़वातीन आप ही के इलाके से, उनको आप किस नज़र से देख रही हैं? मौलाना हिदायतुर रहमान भी एक बलोच है। हुकूमत उनके साथ बैठती है, बैठकर बात करती है, उनके मुतालिबात सुनती है। यहीं पर गुज़िश्ता 42 दिनों से बलूचिस्तान से आए जो कि ख़ुद विक्टिम फैमिलीज़ हैं, कोई इनकी दाद रसी के लिए नहीं आती है। फेयर इलेक्शंस के ज़रिए जो फेयर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आवाम की, आप उनको लें। आपने लास्ट टाइम वोट किसको किया था? मैंने किसी को नहीं किया है। आप एक टाइम पे 2 कश्ती पे सवार नहीं हो सकते। 2 कश्ती से मुराद आपका हक दो तहरीक और जमात इस्लामी है? आपने बलूचिस्तान की अदालतों से हमें इंसाफ नहीं दिया। हम इस्लामाबाद आए हैं। बैठने दिया जा रहा है आपको, आप यहाँ के शहरी हो, आप यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे स्टेट आपको ऑन करती है। तो इस स्टेट से बात करने के लिए जैसे दुनिया में होता है, तहरीकें जो हैं वो, इससे मैंने मिसाल दी, पॉलिसी रिकमेंडेशन। हमने तो हर बार कहा है स्टेट आए हमारे साथ बात करें, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। वो स्टेट ही है जो हेजिटेट करती है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी लिस्ट में और वहाँ से जो वो आती है, हाउ वुड यू एड्रेस दैट जेन्युइन क्वेश्चन जो कि एक स्टेट को है या फिर एक आम शहरी को है? ये भी स्टेट से कहते हैं कि ये एज अ स्टेट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें कहा जाता है, दरमियान में एक ऐसा नैरेटिव पाया गया कि जी हमारे लोगों को इंडिया की जो इंटेलिजेंस है, देखिए एक इंडिकेटर तो हमारे पास है कि देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉक्सीज जो कि बाहर मुल्क से फंड है, जैसे कलभूषण एक वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट, और दूसरा मिसिंग पर्सनस का मसला है, तीसरा इंसर्जेंसी भी है। इन तमाम में कहीं ना कहीं बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो पीसफुल एक्टिविज़म पे, जो पीसफुल तहरीकों पे यकीन रखते हैं। आज भी बलूचिस्तान के लोग हमारे ऊपर सवाल करते हैं, हमसे कहते हैं कि ये जो आप पीसफुली आप अपनी तहरीक लेके चल रहे हैं, इस पीसफुल तहरीक से कुछ नहीं होगा। कि या तो आपकी PR बहुत अच्छी है, आप फाइनेंस बहुत अच्छा कर रहे हो उनको, या तो फिर आपके कंटेंट को कुछ और लोग प्रॉक्सीज सो कॉल्ड वो यूटिलाइज करती हैं। हाउ वुड यू एड्रेस दैट? जी, मैं कह रही थी कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। आई एम अ जर्नलिस्ट। एक सवाल था, डॉक्टर समीदीन मुस्कुराती कब हैं? जब कोई फ़नी बात करेंगे तो ज़रूर मुस्कुराऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीदीन। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। हमें खुशी पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ आपसे मिलके हमें बहुत खुशी होती है कि हम आपके इलाके में जहाँ आप खुद होती वहाँ पे आपसे मिलके तो हमें ज़्यादा खुशी होती। आपको बहुत सारे लोग आपकी जो तहरीक है जो आपने वालिद साहब के बाद शुरू की उसकी वजह से जानते हैं। उसके अलावा समीदीन बलोच क्या है, तो आप क्या बताना चाहेंगे उस हवाले से? छोटी उम्र में जब आपको ज़िंदगी में एक इतने बड़े एक ट्रेजिडी से, इतने बड़े एक सानहे से गुज़रना पड़ता है, और वो सानहा भी ऐसा है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो वक्त के साथ वो मज़ीद गहरा होता जाता है, लेकिन वो थम नहीं जाता, वो ख़त्म नहीं होता। तो हम ख़ुद एक ऐसी एक अनसर्टेन लाइफ गुजार रहे हैं। हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी वजूद ही अनसर्टेन है। हमें ख़ुद नहीं पता कि हमारे आने वाले दिन में हमारे साथ क्या होगा, या स्पेशली हमारे जो प्यारे हैं जिनकी बाजियाबी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी और सलामती के हवाले से हमें क्या उनकी कोई ख़बर मिलेगी, कोई मालूमात मिलेगी। तो ये ख़ुद एक अनसर्टेनिटी, ऑब्वियसली ये आपकी शख्सियत के ऊपर, ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़े असरात इस पर मुरतब होते हैं। यही वजह है कि आप जिस तरीके से ख़ुद को शेप करना चाहते हैं, जिस ढाल में ख़ुद को डालना चाहते हैं, उस तरीके से आप ख़ुद को नहीं बना सकते। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं एक आम एक सियासी और इंसानी हकूक़ की कारकुन हूँ जो बलूचिस्तान में होने वाली रियासती जबर को कई सालों से पुरअमन जद्दोजहद के ज़रिए से एक्सपोज़ करती आ रही है। इसमें ना सिर्फ मेरी जो जद्दोजहद है, बल्कि इसमें वो तमाम जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन की जद्दोजहद शामिल है जो गुज़िश्ता कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये हमारी पूरी एक इज्तिमाई जद्दोजहद है जिसने आज बलूचिस्तान की इस तहरीक को एक नाम दिया है, जिसने इंटरनेशनली भी लोगों को जो है इसमें एक रिकग्निशन मिली है। तो ये ओवरऑल उन तमाम लोगों की जद्दोजहद है जो इसमें अपना इनपुट दे रहे हैं, जो
जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कुर्बानी दे रहे हैं। आपने बातों बातों में कहा कि जो आपकी एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन होती है, आप कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी उस तरह से चले, लेकिन ज़िंदगी में जब ऐसे मुश्किलात आते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस नॉर्मल रूटीन की तरफ जाना या एक आम ज़िंदगी गुजारना जैसे आम लोग गुजारते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ की कमी रह गई जो शायद आपकी ज़िंदगी में अगर ये मसाइल ना हो तो फिर आप कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं इस हवाले से? देखिए, हमारी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा खला है वो ज़ाहिर सी बात है, एक छोटी उम्र में जब आपके घर से आपका वालिद, आपके घर का सरबराह, आपके घर का वाहिद कफ़ील, आपकी ज़िंदगी जो उस शख्स के साथ वाबस्ता है, ज़िंदगी के हर मसाइल, और ख़ास तौर पर एक बेटी के लिए उसके बाप का क्या रोल होता है, क्या मकाम होता है, उसकी क्या दर्जा है। तो जब उसकी ज़िंदगी से जब एक बाप नामी एक हस्ती उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाता है और उनको मजबूर कर दिया जाता है कि आप सड़कों पर आएँ, तो यकीनन यही वो कमी है जिसने हमें एक नॉर्मल ज़िंदगी से हमें एक सड़कों पर लाया, हमारी ज़िंदगियों को ख़ुद सड़कों पर आकर घसीट के हमें हमारी ज़िंदगी प्रेस क्लबों के सामने हमें गुजारने पर मजबूर किया, एहतजाजी कैंपों में, लॉन्ग मार्चों में। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि डॉक्टर समीदीन ने माशाल्लाह मास्टर्स भी किया हुआ है, अच्छी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही हैं। ये वाली सहूलियात अक्सर लोगों को, बलूचिस्तान में ना सही पंजाब के लोगों को, पंजाब में भी ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको बेसिक एजुकेशन हासिल नहीं होती, तो एक नैरेटिव पाया जाता है कि हाउ कम इतनी मुश्किलात में एक ख़ातून जो कि बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके से ताल्लुक़ रखती है, वो कैसे इतने प्रिविलेजेस अफोर्ड कर सकती है। उस नैरेटिव का क्या आपके पास दलील है? प्रिविलेजेस किस सेंस में? क्या हमारी ज़िंदगी में जो प्रिविलेजेस हैं? जी बिल्कुल, आपने तालीम हासिल की, बेसिक तालीम लोगों को यहाँ पे हासिल नहीं होती। आपके पास मसला डिग्री है, एक अच्छे इदारे की है, और विकीपीडिया पे आपका नाम है, और आप इस तरह की प्रिविलेजेस लोगों का एक। कराची में जब पुलिस ने हमें उठाया और मुझे जो 14 घंटों तक पुलिस थाने में रखा गया, और उसके अगले दिन मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी जो मास्टर्स की डिग्री चल रही है उसकी पेपर थी, और मैं पूरी रात उस पुलिस स्टेशन में मैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी कि कल मेरी एग्ज़ाम होगी और शायद कल मैं यहाँ से बरी हो जाऊँगी इस केस से, और मैं जाके अपनी एग्ज़ाम दूँगी। और उस थाने में जहाँ पे सब लोग अपनी ज़िंदगी के लिए परेशान थे, जो बाकी हमारे साथी थे वो सब अपने फैमिलीज़ के हवाले से, जेल के माहौल से वो परेशान थे, मैं उस मकाम पे बैठ के मैं अपनी पेपर की तैयारी कर रही थी जो कि मुझे कल देनी थी। जिसके बाद कल जब मुझे कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ पे फिर 3 MPO में मुझे जेल में डाल दिया गया और मैं अपनी पेपर भी नहीं दे सकी। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि हमने घर बैठे इन तमाम चीज़ों को अवेल किए, इनके लिए हमने दिन रात जद्दोजहद की, और ये कोई प्रिविलेज नहीं है। ये उन मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में हमने हार नहीं माना। वो जिस मकाम पे आपको बार बार मायूस किया जाता है, बार बार आपको तकाया जाता है, बार बार आपको हारने पर मजबूर कर दिया जाता है, आपकी तालीम के हवाले से, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हर किस्म के मुश्किल क्रिएट किए जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। इसके बावजूद जब आप डट के खड़े हैं तो मैं समझती हूँ ये आपकी उस जद्दोजहद का अमल है जिसने आपको आज इस मकाम पे पहुँचाया है। ये कोई प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज नहीं, बिल्कुल ठीक है। इस सवालों से शायद बाकी सवालों से हटके हो, आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से ट्रीट करता है, जैसे आपके पेपर नहीं हुआ? देखिए, मैं जिस तालीमी अदारे में रही हूँ, पहले मैं जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रही थी उसमें मैंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं किया था, और उसमें इस किस्म के कोई मुश्किलात मैंने फ़ेस नहीं किए थे। जब वहाँ दूसरी जगह जब मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी और मेरे टीचर्स जो असातिज़ा हैं उन्होंने मेरी जो है शनाख्त को पहचाना था, तो उसमें मुझे उस किस्म की कोई रुकावटें पेश नहीं आई। जिस तरीके से मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिंग रहे हैं इस मामले में। शायद मैं किसी और इदारे से होती तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होती, लेकिन मेरे जो असातिज़ा है या पूरी जो मेरी इंस्टीट्यूशन है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है।
اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ بلوچستان سے آئی کوئی لڑکی ہے یا یہ پڑھ نہیں سکتی ہے یا اس طریقے سے وہ کمپٹیٹیو نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ آج کے دور میں جس بلوچ خواتین نے اپنی جدوجہد کے ذریعے اپنی تحریک کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا ہے، آج بلوچ تحریک جو دنیا کی جتنے بھی عورتوں کی خواتین کی تحریکیں ہیں ان تحریکوں میں سب سے آگے ہے، اس خواتین کو آج اس لیول پہ جانا جائے کہ وہ خواتین کمپٹیٹیو نہیں ہے یا وہ خواتین جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں اس چیز کو چینج ہونا ہے اور یہ ایک بہت بڑی حد تک چینج ہو بھی گئی ہے۔ بہت خوب۔ خواتین سے مجھے ایک سوال آیا کہ بلوچ تاریخ میں، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جتنی بھی کتابوں کے اندر ابھی تک تاریخ موجود ہے ہماری، اس میں خواتین کی اس طرح سے شمولیت نہیں ہوئی، چاہے وہ پولیٹکس ہو، حالانکہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لیڈرز آئے ہیں ماضی میں، ایون بزنجو صاحب بھی تھے، تو اس وقت بھی خواتین اتنی عام نہیں تھیں۔ ایسا کیا سمجھتی ہیں کہ آپ لوگوں نے کر کے دکھایا ہے یا BYC نے کر کے دکھایا ہے کہ خواتین یا تو مجبور ہوئی ہیں یا پھر انسپائر ہوئی ہیں اتنا باہر نکل کے ایک تاریخ رقم کرنے میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے؟ پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ خواتین کو اسی قسم کے جب ریاستی جبر کی بات آتی ہے، جب طاقت آزمائی کی بات آتی ہے، جب اپنے حقوق کے لیے تحریک چلانے کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ ریاست اس طریقے سے شفاف اور درندہ ہوتا ہے جس طریقے سے وہ ہمارے مردوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کی خواتین میں کبھی بھی وہ احساس پایا نہیں جاتا ہے کہ وہ اگر عورت ہے تو وہ اس تحریک کا حصہ نہیں بن سکتی، اگر وہ مرد ہے تو وہ اس تحریک کا حصہ بن سکتی ہے۔ اس چیز نے کافی زیادہ انسپائر بھی کیا ہے، موٹیویٹ بھی کیا ہے۔ یہاں کی پولیٹیکل گیدرنگز ہیں، پولیٹیکل جو سرکلز ہوتی ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں، ان میں اس قسم جس طریقے سے میل کو یہاں پہ جگہ اسپیس ملتی ہے اسی طریقے سے فیمیل کو بھی اسپیس ملتی ہے۔ اور دوسری بات جو ایک بہت بڑی چینج جس سے آ گئی ہے وہ فیملیز جن کے پیاروں کو جبری طور پر اٹھایا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے، جن کے بھائی ہیں، جن کے بیٹے ہیں، جن کے شوہر ہیں، ان کو جبری طور پر اٹھایا ہے، غائب کیا گیا ہے، تو ریاست جو اس میں ایک بہت بڑی ایک غلط فہمی میں تھا شاید کہ میں ان لوگوں کو اٹھاؤں گا، وہ جو مرد ہیں، وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ جو سیاسی آوازیں ہیں، میں ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا، تو شاید ان کے پیچھے یا تو ان بھائی ہیں یا ان کے والد ہیں، ان کو میں اس خوف میں مبتلا کروں گا کہ آپ اگر نکلیں گے۔ اور باقاعدہ ایسا ہوا ہے کہ میں جب خود اس وقت چھوٹی تھی تو جب میرے والد صاحب کو جبری طور پر غائب کیا گیا تھا تو میرے انکل کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا کہ اگر آپ نکلیں گے تو آپ کو بھی اس طریقے سے اٹھایا کر غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بلوچ خواتین سب سے پہلے سامنے آئے کہ نہیں، اگر آپ نے ہمارے گھر کے مرد کو جبری طور پر اٹھایا ہے، غائب کیا، اس کے لیے ہم خواتین ہیں، اور ہم وہ بہادر، ہم وہ نڈر خواتین ہیں جو آپ کی اس ریاست کے سامنے، جو آپ کی اس ایٹمی ریاست کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کی حقوق کے لیے، ہم ان کی زندگی اور سلامتی کے لیے آپ سے لڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کو جو ہے بلوچ پولیٹکس میں ہمیشہ اسپیس ملی ہے، چاہے وہ 2005 سے لے کر خواتین پینل کی جو موومنٹ ہے خواتین کی، وہاں سے لے کر بانو کریمہ بلوچ کی جو ایک لمبی جدوجہد ہے بلوچ خواتین کو اویئر کرنے میں، وہ گھر گھر جس طریقے سے بلوچستان میں بلوچ خواتین کو ایجوکیٹ کرتی تھی، اس پلیٹ فارم سے لے کر، یا وہ تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کے پیارے غائب کیے جا چکے ہیں، جن کے بیٹے غائب کیے گئے، ان کے بعد وہ اپنے گھروں سے واپس نکلیں۔ تو یہ چیز اس طرح نہیں ہے کہ بلوچ خواتین اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتی، بلکہ بلوچ عورت نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ میں اسی برابر، اپنے مرد کے برابر میں کھڑی ہو کر اس ریاست کو، جو ریاست یہ نہیں سمجھتی کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، اگر وہ اپنی جبر کو کنٹینیو کر سکتی ہے میرے اوپر، تو میں کیوں اس جبر کے خلاف؟ یہی وجہ ہے کہ آج بلوچ عورت اس مقام پر کھڑا ہے جہاں پہ اس تحریک میں نہ مرد اور عورت کی نہ کوئی تفریق ہے اور نہ ہی کوئی کمپٹیشن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اسمبلی کے اندر موجود خواتین آپ ہی کے علاقے سے، مند سے ہیں، پہلے بھی تھیں اور کچھ اور خواتین بھی ہیں، تو کیا ان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ ان کی جد و جہد کو، ان کی اسٹرگل کو اسمبلی تک پہنچنے میں، ان کو بھی آپ اسی برابر نظر سے دیکھتی ہیں؟
جی دیکھیں، اسمبلی تک پہنچنا ہر ایک کی پرسنل چوائس ہوتی ہے، اور اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگ ویسے تو اسمبلی تک پہنچنا اس کا جو رول ہوتا ہے، اس کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو سپریسڈ لوگ ہیں آپ ان کی جو ہے ان کو وہ حقوق دلانے کے لیے، ان کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دلانے کے لیے آپ یا ان کو جو تحفظ ہے ان کا آپ ان کو سرو کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، یا پھر جو جس مقام پہ جو ایک نابرابری ہوتی ہے، جو مساوات نہیں ہوتی ہے، انصاف نہیں ہوتے، آپ اس کے خلاف اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر آپ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اسمبلی میں بیٹھ کے ان خواتین کو نہیں دیکھتے ہیں، اس طریقے کے خواتین نہیں ہیں کہ جنہوں نے آج تک بلوچستان میں ہونے والی جو خواتین کے اوپر جو جبر ہے یا کسی طریقے سے بلوچستان میں ہونے والی جو جس قسم کی ایک بدامنی ہے اس کے حوالے سے وائس ریز کیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے۔ ہم ایک نان پارلیمنٹیرین پولیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں، اگر وہ لوگ پارلیمنٹیرین پولیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا اعتماد ہے، تو وہ یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس پہ ہم USC کی شروعات کس طرح سے ہوئی؟ دیکھیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی جو جب 2020 میں جب ملک ناز نامی ایک بلوچ عورت کے گھر پہ جب ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں نے، ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے زبردستی ان کے گھر پہ گھس کے اور وہاں پہ جو ہے لوٹ مار کر کے گھر کے لوگوں کے گھر کے جو افراد ہیں ان کے اوپر دعویٰ بولنے کی کوشش کی، تو وہاں پہ وہ پہلی بلوچ خاتون اپنے گھر سے نکلی بغیر اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ میں ایک عورت ہوں اور میرے سامنے مرد کھڑے ہیں، اسلحہ بردار لوگ کھڑے ہیں، میں وہ عورت ان ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کے سامنے ڈٹ گئی، اور وہاں پہ اس فائرنگ میں جو ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں نے جس سفاکیت سے ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا، لیکن وہ عورت پیچھے نہیں ہٹی، اور انہوں نے اپنے گھر کے افراد کے لیے، اپنی عزت، گھر کی عزت کے لیے یہ قربانی اور جو بے دریغ قربانی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹی۔ تو یہ تحریک پھر ان کی چھوٹی بچی ہے برمش بلوچ، جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو گئی تھی، ان کی بیٹی ایک چھوٹی کوئی 2 سال کی بچی، ان کی 3 سال کی بچی تھی، وہ بھی ان کے بعد ان کی زندگی کافی زیادہ افیکٹ ہو گئی تھی۔ تو یہ تحریک بیسکلی جب بلوچ قوم نے دیکھا کہ ریاستی جبر عروج پر ہے، اور جس طریقے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہر علاقے سے رونما ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو آیات بلوچ کا واقعہ ہوا، آیات بلوچ جن کو سر عام تربت میں جو ایک FC کے کارندے نے گولی مار کر قتل کر دیا اس کے والدین کے سامنے، جب اس قسم کے جو واقعات جو بلوچ نسل کشی کے جو جس میں پالیسی شامل تھے، اس قسم کے پالیسیوں میں وہ جس طریقے سے وہ بلوچستان میں جو قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کے خلاف بلوچ عوام کو متحد ہونے کی، بلوچ عوام کو ایک پلیٹ فارم ہونے کی، بغیر کوئی علاقائیت کا، بغیر کوئی کسی تعصب کے، بغیر کوئی زبان کے حوالے سے ڈفرینسز کے، بغیر اس ڈفرینس کے کہ آپ کون سے قبائل کے ہیں، تمام علاقائیت جنس سے بالاتر ہو کر، آپ اپنے زبان سے بالاتر ہو کر، آپ اپنے علاقائیت اور قبائلیت سے بالاتر ہو کر، آپ خود کو بلوچ سمجھ کر ایک تحریک میں، ایک پلیٹ فارم پہ آپ متحد ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ BYC اس دریافت ہوئی، اور اسی دوران BYC نے بلوچستان میں ہونے والی جو ریاستی جبر ہے جس میں بلوچ نسل کشی کے پالیسی شامل ہیں، اس کے خلاف اپنی تحریک کو اجاگر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جو ایگزسٹنگ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں بلوچستان کے اندر، جو کہ عرصہ دراز سے کام کر رہی ہیں، وہاں پہ حکومتوں میں بھی رہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا جو مقدمہ ہے، خاص طور پہ بلوچستان کا مقدمہ اوورآل صرف آپ کا نہیں ہے، اس کو صحیح سے نہیں لڑا؟ دیکھیں، اس میں تو جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جبری گمشدگی جیسے واقعات ہوتے ہیں ان کے اوپر میں مقتدر قوتوں سے بات کرتا ہوں۔ اس وقت جو سب سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں مقتدر قوتیں سے بات کرتا ہوں، تو آپ خود سوچیں کہ وہ جو
पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिक्स करने वाले या फिर जो तमाम जो सियासी तंजीमें हैं बलूचिस्तान में, सियासी इदारे हैं, तो वो बलूचिस्तान का मुकदमा किस तरीके से लड़ सकते हैं। और बाकायदा इसमें उनको अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए था। उस लिहाज से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लैक हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं, आज सरदार अख्तर मेंगल की मिसाल हम ले लें कि उन्होंने ख़ुद पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया, असम्बली से, कि मैं मज़ीद बलूचिस्तान का मुकदमा इस तरह के हालात के साथ नहीं लड़ सकता हूँ। तो हमने देखा कि किस तरीके से वो लोग जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा थे उनको भी मायूसी हो गई। तो लेकिन जहाँ पे सियासत की बात आती है, आप अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपको अपने लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझती कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने वो रोल अदा किया जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में जारी हालात हैं उस तरीके से उनको खड़े होने की ज़रूरत थी जिस तरीके से वो हो गए। इसी बात से मुझे याद है मौलाना हैदर-उर-रहमान साहब भी इस्लामाबाद आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे डिमांड्स में से एक डिमांड ये भी है कि जो आपके PYC के लीडरान हैं उनको रिहा किया जाए। तो आप उनकी इस काविश को, छोटी या बड़ी, किस नज़र से देखती हैं? देखें, पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप इस डिफरेंस को देखें कि मौलाना हिदायतुर्रहमान भी एक बलूच है और वो जब एक लॉन्ग मार्च करके लाहौर तक आ जाते हैं, हुकूमत उनके साथ बैठकर बात करती है, उनके मुतालिबात सुनती है, जो कि सिर्फ सुनती है, उन पे कोई अमल दरामद नहीं होती है। लेकिन यहीं पर गुज़िश्ता 42 दिनों से बलूचिस्तान से आए जो कि ख़ुद विक्टिम फैमिलीज़ हैं, जिनके बाप गायब हैं, जिनके भाई, जिनके बेटे गायब हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं और वो यहाँ पे उनकी कोई इनकी दाद रसी के लिए नहीं आती है। तो सबसे पहली और जो सबसे बड़ी बात है वो ये सवाल है कि जो है मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब को किस तरीके से वो स्पेस मिली। वो भी तो बलूचिस्तान के उस इलाके से हैं जिस इलाके से हम लोग हैं और हम लोग भी उसी किस्म की उनके लिए तो एक दलील ये भी पाई जाती है क्योंकि वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, लेजिस्लेटर हैं। आप तो चूँकि वो नहीं हैं तो एक तो फ़र्क वो भी है ना कि वो हुकूमत का हिस्सा हैं। फिर तो उनको अपने मुतालबात पर खड़ा होने की ज़रूरत थी ना। फिर उन्होंने एक जो है टेबल पे बैठ के एक कप चाय पीने के बाद फिर वो वापस बलूचिस्तान चले गए। अभी वो दोबारा कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात हल नहीं हुए। तो फिर तो अगर आप हकूक़ की जंग लड़ते हैं फिर तो आपने स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान हो या ओवरऑल इस मुल्क की सियासत में आप एक टाइम पे दो कश्ती पे सवार नहीं हो सकते हैं। दो कश्ती से मुराद आपका हक़ दो तहरीक और जमात इस्लामी है? जी नहीं, मतलब ये कि अगर आप सच की बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं तो उसके लिए आपको फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अभी भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि हम अगर यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करके वापस चले जाते, हमारे पास ये ऑप्शन था, लेकिन हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी करें, हम अपनी सियासत को भी बचाए रखें, हमें वो हुकूमती मराहत भी हासिल हों, स्कीम्स भी हों। जी बिल्कुल, और वो तमाम चीज़ें हासिल हों जो मीडिया के पर्सन्स हैं वो कहते हैं कि हमारे इदारे चलें, अखबारात हमारे नशर हों, वो कहते हैं कि हमारी जॉब्स ना चली जाएं, हमारी तालीम मैसर ना हो। तो ये दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं। हमने जो ये रास्ता लिया है, हमने जिस रास्ते को चुना है, इस रास्ते में हमने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, जिसमें हमारी तालीम हो, जिसमें हमारी ज़ाती ज़िंदगी हो, जिसमें हमारे पास पीछे खोने के लिए कुछ नहीं है। आज हम यहाँ इस मकाम पे खड़े हैं तो हमने वो अपनी जो तमाम आसाइशें हैं ज़िंदगी के हवाले से, जो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें हम पीछे छोड़ के आए हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं एक तरफ से वो तमाम सऊबतें भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं जेलों में भी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं यहाँ पे हक और सच की बात करूँगा, तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में दोनों चीज़ें एक वक्त में नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ठीक है। इसी बात से लेफ़्ट का, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लेफ़्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मिसिंग पर्सनस तो बलूचिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, अभी से नहीं है, इस दहाइयों से है। लेकिन आपने जो ये तहरीक शुरू की है उसमें ख़ास तौर पे आपने टॉप पे ये एक मुतालबा रखा है कि ये जो मिसिंग पर्सनस हैं वो ज़ाहिर हों, कोर्ट में लिए जाएं और उनका जो भी है केस वो चले। तो इसकी वजह से बाकी जो मसाइल हैं जो कि उतनी ही अहमियत के हामिल हैं, ख़ास तौर पे जैसे आप ख़ुद खातून हैं, ख़वातीन के जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, हमारे यहाँ भी डिगारी का वाक़या हुआ और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि शायद रिपोर्ट नहीं होते। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं पे दब जाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट नहीं होते।
تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے مطالبات کا حصہ صرف مسنگ پرسن نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی بنیادی حقوق ہیں، چاہے تعلیم کا ہو، چاہے پانی کا ہو، چاہے گڈ گورننس کا ہو، چاہے لیک آف رول آف لا ہو، وہ بھی اپنے آپ میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لیک آف رول آف لا کی وجہ سے یہ مسنگ پرسن وہ ہو رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں غائب ہو رہی ہیں، صرف ایک چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو کہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل بھی ہونے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے. تو اس لیفٹ کے پوائنٹ آف ویو کو آپ کس طرح سے رسپانس کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری تحریک صرف مسنگ پرسنس کی تحریک نہیں ہے. ہماری تحریک بلوچستان میں ہونے والی ہر وہ ریاستی جبر ہے جس نے بلوچ عوام کی استحصال اس پالیسی سے ہو رہی ہے، اس پالیسی کے ہم خلاف ہیں. چاہے وہ بلوچستان میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، یا ہیلتھ کے حوالے سے ہو، یا ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، یا جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتی ہے. ابھی جو یہ واقعات ہوا تھا حالیہ دنوں میں آنر کلنگ کا، اس پہ سب سے زیادہ ہماری تحریک نے اس کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی. تو ہم نے بلوچستان میں جو بارڈر کے حوالے سے جو روزگار کے مسائل درپیش ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کیا ہے. جو گوادر میں جو مچھیروں کے روزگار کے حوالے سے جو وہاں پہ جو لوگ ان پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہماری تحریک اٹھی ہے. کوئٹہ سے کراچی تک جو ایک خونی شاہراہ ہے جس میں روزانہ کی بنیاد میں لوگ مر رہے ہیں، اس جو ہے روڈ پر سفر کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد میں درجنوں لوگ وہاں پہ صرف دوران سفر وہ مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. تو ہم نے ان تمام پالیسیوں کے خلاف، وہ تمام پالیسی جس میں ریاست کہیں نہ کہیں ایک رول پلے کر رہی ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ فوجی آپریشنز ہو جس میں وہ ریاستی جو فوجی تسلط ہو، یا وہ تمام آمرانہ پالیسیاں جس میں بلوچستان کے لوگوں کو استحصال کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ہر حوالے سے ہو. صرف جبری گمشدگیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں سب سے زیادہ وہ جو جبری طور پر گمشدہ افراد کے لواحقین ہیں ان کے لواحقین اس میں شامل ہیں اور وہ ایکٹیو ہیں. اور آپ خود جانتے ہیں کہ اس وقت جبری گمشدگی بلوچستان کا ایک سنگین جو انسانی المیہ ہے. اس وجہ سے یہ ایشو بار بار ہائی لائٹ ہوتی ہے. لیکن یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ ہماری تحریک صرف جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، بلکہ ہماری تحریک ہر اس جو ہے نظام کے حوالے سے جس نے بلوچ قوم استحصال ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی جو بھی تحریکیں ہوتی ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے پالیسی ریکمنڈیشنز ریٹن میں سبمٹ کرواتے ہیں، یا کورٹ میں ایسے قوانین جو کالا قانون پاکستان میں کہا جاتا ہے، جو کہ اگین رائٹ کے کالے قانون کچھ اور ہیں، لیفٹ کے کالے قانون کچھ اور ہیں، لیکن ہیں تو صحیح. اس حوالے سے وہ پالیسی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، یا پھر مطالبات میں وہ مطالبے بھی رکھتے ہیں. تو ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے پالیسی ریکمنڈیشنز دی ہوں، چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہو، چاہے اسپیسیفک پروونشل گورنمنٹ آف بلوچستان ہو ان کو، یا پھر اپنے ان دھرنوں میں، یا پھر جو آپ نے لانگ مارچ کیا اس کے اندر جب بھی آپ کو موقع ملا ہو کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کا مطالبات کے دوران، آپ نے وہ باتیں رکھی ہوں. چونکہ مین اسٹریم میڈیا میں وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہے، تو ایک فیکٹر یہ بھی پایا جاتا ہے نا کہ یہ جو ایک چیز آپ زیادہ دکھا رہے ہو، باقی تمام چیزیں اس میں معدوم پڑتی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت بلوچستان ہو یا ریاست پاکستان، انہوں نے کبھی بھی ویسی کہ اس پوری سیاسی تحریک کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے، اون ہی نہیں کیا ہے، بجائے اس کے کہ جی بیٹھے تو ہوئے ہیں نا آپ. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے نا کہ آپ کو بیٹھنے تو دے رہے ہیں ہم. نہیں بیٹھنے، ہم یہاں پہ زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بیٹھنے بھی نہیں دیا گیا ہے. روز اول سے ہمیں یہاں پہ ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کھلے آسمان تلے. آپ کو پتہ ہے یہاں کی گرمی کی کیا سچویشن ہے، کیا شدت ہے، کہ اس کے باوجود یہاں پہ یہ لوگ لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. بٹ سمی آپ دیکھیں نا، ایسے تو ریاست نے تو ایسی بہت سارے مرتبہ آپ کے ساتھ اتنا ظلم بھی کیا ہے کہ بیٹھنے بھی نہ دیا. بٹ ایک پوائنٹ آف ویو یہ پایا جاتا ہے، میں بار بار اس پہ انفورس اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بیٹھنے دیا جا رہا ہے آپ کو، آپ یہاں کے شہری ہو، آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ اسٹیٹ آپ کو آن کرتی ہے. تو اس اسٹیٹ سے بات کرنے کے لیے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، تحریکیں جو ہیں وہ، جسے میں نے مثال دی ایک پالیسی ریکمنڈیشن. ہم نے تو ہر بار کہا ہے اسٹیٹ آئے ہمارے ساتھ بات کریں، ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اسٹیٹ ہی ہے جو ہیزیٹیٹ کرتی ہے. ابھی بھی اسٹیٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ لوگوں کے ریکمنڈیشنز کو. بالکل ایسا ہی ہے. آپ خود دیکھیں ہمارے کئی اس قسم کے ڈاکومنٹڈ جو نیگوسیشنز ہوئے ہیں. گوادر میں جو ہماری راجی مچھی ہوئی تھی اس میں ہمارے باقاعدہ حکومتی نمائندوں کے ساتھ، حکومتی وفد کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے. اور اس مذاکرات میں جس میں صرف وہ لوگ
جن کو مار دیا گیا تھا FCC کی فائرنگ سے, یا جن کے جو ہے گاڑیاں اور باقی چیزیں جلائی گئی تھیں, ان کے حوالے سے جو ہم نے کہا تھا کہ آپ ان کو ریلیف دیں گے, لیکن ان اپنے پالیسیز کے حوالے سے بھی وہ مکر گئے اور انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں کیا. تو ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ ریاست کے اپنے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جنہوں نے خود یہ کنڈیشنز رکھا ہے, جس قسم کی بات چیت کے بعد جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں, اس کے بعد وہ خود ریاست مکر گئی اپنے تمام نیگوسیشنز کے اوپر. ہم تو دیکھیں, ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم جمہوریت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ہم ایک سیاسی انداز میں ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ کسی قسم کا کوئی حکومتی نمائندہ ہو. ہم بارہا یہ کہتے ہیں, ہم ابھی بھی یہاں پہ گزشتہ 42 دنوں سے بیٹھے ہیں, ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں, ہمارا مطالبہ بھی حکومت سے ہے کہ آپ آئیں, ہم سے بات کریں, ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ہماری جو حکومت کے ساتھ بات کرنے کی جو کانسیپٹ ہے, اس کو ہم نہ صرف ہم لفاظی کہہ رہے ہیں, بلکہ ہم پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ہاں, آپ نے بلوچستان میں ہماری آواز نہیں, آپ نے بلوچستان کی عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں دیا. ہم اسلام آباد آئے ہیں, اسلام آباد میں ہم آپ کے گھروں تک پہنچے ہیں, اسمبلی جہاں پہ اسمبلی موجود ہے, جہاں پہ پارلیمنٹ موجود ہے, جہاں پہ سپریم کورٹ موجود ہے, ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہماری بات سنیں. لیکن ریاست سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ زبردستی کسی کو ٹیبل ٹاک پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, اور ریاست کو تو آپ بالکل زبردستی ٹیبل ٹاک پہ نہیں لے کے آ سکتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک گمشدہ لوگوں کا مسئلہ ہے, اس پہ ایک نقطہ پایا جاتا ہے کہ جو آپ کی طرف سے ایک لسٹ ریلیز کیا گیا ہے, وائس آف بلوچ مسنگ پرسنس, ان کے آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں آئی گیس. تو بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو نام آپ کے لسٹ پہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حملے میں ہلاک ہوتا ہے, اور جو BLA ہے یا باقی جو ادارے ہیں, کالعدم جسے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ فدائی ہوا یا پھر یہ اس طرح سے ہوا. تو یہ جو کانٹراڈکشن ہے آپ کی لسٹ میں اور وہاں سے جو وہ آتی ہے, ہاؤ وڈ یو ایڈریس دیٹ جینین کوسچن جو کہ ایک اسٹیٹ کو ہے یا پھر ایک عام شہری کو ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا لسٹ ہم نے حکومت کو دیا ہے, وہ لسٹ میں وہ بندہ اس وقت جب ہم نے وہ لسٹ حکومت کو فراہم کیا ہے, اس مہینے میں, اس سال میں, ان دنوں وہ جبری طور پر گمشدہ ہوا ہے. تو ہم نے حکومت کو اس کی لسٹ فراہم کیا ہے کہ یہ بندہ غائب ہے, آپ ان کو ریلیز کریں. وہ بندہ اگر سال بعد, اگر 2 سال بعد, اگر 5 سال بعد وہ ریلیز ہوتا ہے, جس کی تمام ڈس اپیئرنس سے لے کر ان کی ریلیز تک کی پوری ڈیٹا, پوری وہ تمام چیزیں ریکارڈ پر ہمارے ساتھ, ہر ایک تنظیم جو بلوچستان میں ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہی ہے, جبری گمشدگیوں پر کام کر رہی ہے, ان کے ساتھ یہ تمام ڈیٹ ریکارڈ پر ہیں. وہ بندہ جب واپس نکلتی ہے تو ریاست کے پاس ایک جواز بنتی ہے پرانی, وہ ایک تصویر جس میں اگر آج جو ہے ایک شخص جو ابھی لاپتہ ہے, اگر وہ کل ریلیز ہو جاتا ہے اور پرسوں وہ کسی ایسی ایک تنظیم کی جانب وہ جاتا ہے, اس کا رخ کرتا ہے, اس کے نظریات, اس کے فیصلے بدلتے ہیں, تو اس میں آپ الزام ہمارے اوپر تو نہیں لگا سکتے نا کہ ہم نے ریاست کو یہ لسٹ فراہم کیا. آپ یہ تو چند ایسے کیسز میں ہوئی ہے, کوئی 4 سے 5 کیسز میں ایسا ہوا ہے. وہ جو ہزاروں کی تعداد میں وہ لسٹ ہے, وہ تو جن کو ریاست نے ابھی تک ریلیز بھی نہیں کیا, ہزاروں کی تعداد میں ہم نے لسٹ حکومت کو فراہم کیا ہے, ان کے حوالے سے حکومت کیوں بات نہیں؟ تو آپ کہتی ہیں کہ آپ نے جو لسٹ پرووائڈ کی ہے اس حوالے سے ویسے یہ خیال تو پایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ, ایون مولانا ہدایت الرحمان اپنے اس میں تقاریر میں کہتا ہے کہ میں نے گوادر کے لوگ جو کہ مسنگ تھے وہ میں نے ریکور کروائے. لاسٹ میں ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا, وہ نوجوان تھے, آئی تھنک کوئی نمبر بتایا تھا انہوں نے. ایسے ہی اور ڈاکٹر مالک بلوچ ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ریکور ہوا ہے, اور اسٹیٹ کا یہ خیال ہے کہ BYC ان چیزوں کو ایکنالج ہی نہیں کرتی جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ 20 لوگ اٹھاتے ہو اور اس میں آپ 2 لوگوں کو چھوڑتے ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں کہتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جو لسٹ بناتے ہیں, دراصل اس کیٹیگوریکلی اگر آپ بتا سکیں کہ کس طرح سے آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ وہ مسنگ ہے اور وہ اینٹی اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں ان کی طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, بلکہ ادارہ ان کو اٹھا کے لے کے گیا. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ جو
مسلح تنظیمیں ہیں اگر ان کو جوائن کرتے ہیں تو باقاعدہ اپنی فیملی ممبرس کو بتاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اس کام کے لیے, آپ لوگ پیچھے ہمیں مت ڈھونڈیں. کم از کم مجھے لگتا ہے ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ جب جو ہے ان مسلح تنظیموں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اس جو ہے مسلح تنظیم کو جوائن کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ ہمیں پیچھے سے نہیں ڈھونڈیں. آپ جا کے بلوچستان میں ایسے ہزاروں خاندان ہیں جن کے لوگ مسلح تنظیموں میں شامل ہیں, آپ جا کے ان سے, یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ جا کے خود ان سے پوچھیں کہ جب وہ اس قسم کی تنظیموں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنے فیملی ممبرس کو کیا کہتے ہیں. اور دوسری جن کے اوپر ہم کلیم کرتے ہیں کہ جن کو جبری طور پر اٹھایا گیا ہے, ان کو ان کے گھروں سے ان کے اہل خانہ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے, اس کو کسی یونیورسٹی میں ہاسٹل میں اپنے دوستوں کے سامنے سے اٹھایا جاتا ہے جن کے پروفس موجود ہیں, آن ریکارڈ ان کے CCTV فوٹیجز موجود ہیں جس میں باقاعدہ FC کی وردی میں, آرمی میں انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں, اسلحہ بردار لوگ ہوتے ہیں, وہ آ کے ان کو اٹھا کر غائب کر دیتے ہیں. تو پہلی بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو جبری طور پر غائب نہیں ہیں تو ان کے فیملیز اس حوالے سے سڑکوں پر نہیں ہیں. آپ خود دیکھیں یہاں پہ کون لوگ بیٹھے ہیں, وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں کہ جن کو ریاست کے اہلکاروں نے, خفیہ اداروں کے لوگوں نے اٹھایا ہے. میں خود, میرے والد جو ایک سرکاری ملازم ہے, ایک سرکاری ڈاکٹر جو دوران ڈیوٹی سرکاری ہاسپٹل کے اندر سے ان کو جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا, تو آیا اگر میرے والد جس کے اوپر الزام بھی لگتا ہے کہ وہ غائب نہیں ہے یا وہ انہوں نے کوئی مسلح تنظیم میں شمولیت کیا ہے, تو آیا وہ مجھے گزشتہ 16 سالوں تک نہیں بتاتے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں یا آپ پیچھے مجھے نہیں ڈھونڈیں؟ یا کیا کون سا انسان اتنا سنگ دل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو سڑک پر رلتے ہوئے تکلیف میں, اذیت میں دیکھتی ہے اور وہ جا کے اپنے گھر والوں کو نہیں کہتا کہ آپ مجھے نہیں ڈھونڈیں, میں نے کسی اور تنظیم میں شمولیت اختیار کیا. اور دوسری بات, وہ جو لوگ نکلتے ہیں باقاعدہ جیلوں سے, وہ ہمیں ان لوگوں کے, ہمارے جو پیارے ہیں ان کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے, ان کی سلامتی کے حوالے سے ہمیں باقاعدہ خبریں دیتی ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ان کو دیکھا تھا یا ہم نے وہاں پہ ان کے بارے میں سنا تھا, ہمیں وہاں پہ ان کے بارے میں کوئی معلومات. یہ چیزیں ہم ایسے کلیم نہیں کرتی ہیں, ان کے حوالے سے پروف ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. ہمیں آپ خود سوچیں, اگر کوئی شخص ابھی تک جبری طور پر غائب نہیں ہے, اس کا بینر آج تک ہم نے اٹھایا ہے جس کے اوپر ڈائریکٹ ریاست کے اہلکاروں کے ملوث ہونے کے شواہد ملتے ہیں, ہم اس کے اوپر, اور ہم یہ بھی اسٹیٹ سے کہتے ہیں کہ یہ ایز اے اسٹیٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے, درمیان میں ایک ایسا نریٹو پایا گیا کہ جی ہمارے لوگوں کو انڈیا کی جو انٹیلیجنس ہے وہ آ کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ انڈیا کی فورس آ کے بلوچستان میں ایک گھر سے, ایک جو ہے سرکاری ہاسپٹل کے اندر سے ایک ڈاکٹر کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جہاں پہ 5 قدم کی دوری پہ پولیس چیک پوسٹ ہے, لیویز چیک پوسٹ ہے, FC کے کیمپس ہیں, آرمی کے کیمپس ہیں. ہر 3 کلومیٹر پہ آپ کو ایک جو ہے آرمی کا ایک چیک پوسٹ ملتا ہے, وہاں سے وہ فورس گزرتی ہے, ایک جو ہے سٹنگ ایک ڈاکٹر کو جو دوران ڈیوٹی میں بیٹھا ہے اس کو اٹھا کر غائب کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو اٹھا کر لے. اور پھر ریاست کیا کر رہی ہے؟ ریاست نے جو ہر 3 کلومیٹر میں چوکیاں بنائی ہیں وہ پھر اس کو ہٹائے, ختم کرے. ریاست ناکام ہے. اگر اتنا ہی ناکام ہے کہ اس کے شہریوں کو دیگر جو بیرون ممالک کے جو ایجنسیز ہیں وہ آ کے ان کے شہریوں کو اٹھا کے غائب کرتے ہیں, پھر تو ریاست کو سر پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا چاہیے نا. پھر تو ریاست کیوں یہ اعلان کر رہی ہے کہ اب یہاں پہ لوگوں کو میں تحفظ دے رہی ہوں, سیکیورٹی کے نام پر, چیک پوسٹوں کے نام پر روزانہ ہمارے لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے, روزانہ ہمارے لوگوں کو جو ہے ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا ہے جیسے وہ کوئی غلام ہے, جیسے وہ کوئی ان کو قبضے میں رکھا گیا ہے, ایز اے نوکر ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ایز اے غلام ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, جو نہ اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں, جو نہ جو ہے رات کے وقت ایک گھر سے دوسرے گھر پہنچ سکتے ہیں, نہ کسی بیماری میں, نہ کسی شادی میں. وہ مشق ایک چھوٹا علاقہ ہے جو ہے مارچ اگست کے مہینے کے سٹارٹنگ کے شروع دنوں سے ان کا جو راستہ ہے جو اواران سے کنیکٹ ہوتا ہے, جو خزدار سے کنیکٹ ہوتا ہے, وہ پورا راستہ بند ہے. کیوں بند ہے؟ کہ کسی کو یہ سوال پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر وہ یہ سوال پوچھتا ہے تو وہاں پہ ان کو یہ سوال پوچھنے پر بھی مار دیا جاتا ہے. وہاں کے جو ہے FC ہے, جو آرمی کے چیک پوسٹ ہیں, انہوں نے یہ راستے بند کیے ہیں. کوئی بیمار ہے, کوئی مر رہا ہے, کسی کا کوئی ڈلیوری کا کوئی
کوئی کیس ہے, کوئی شادی میں جا رہا ہے, کوئی زندگی کے اور اپنے جاب کے تعلیم کے حوالے سے جا رہا ہے, وہ وہیں پہ رکا ہوا ہے. 1 مہینے سے وہاں پہ لوگوں کو ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر آپ کی سیکیورٹی کی یہ حالات ہیں جو آئے دن آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ میری سیکیورٹی سخت ہے, جس کے اوپر آپ نے عام شہریوں کو تو جو ہے ان کی زندگیوں کو آپ نے اجیرن کیا ہوا ہے, تنگ کیا ہوا ہے, تکلیف میں رکھا ہوا ہے, لیکن آپ ان فورسز کو نہیں روک سکتے جو آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اسٹیٹ تو جی کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے کلبھوشن کو پکڑا ہے, قاضی کو پکڑا ہے ابھی ریسنٹلی, اس سے پہلے ہم نے 2 اور کمانڈر کو جو ہے وہ پکڑا ہے. ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن چونکہ یہ جو انسرجنسی ہے اتنے عام لوگوں کے اندر پھیل گئی ہے کہ ہمارا وہاں پہ کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ بھی تو ایک نیریٹو ہے. تو ہاؤ وڈ یو ایڈریس دیٹ؟ یا پھر اگر ریاست کے بس میں نہیں ہے تو ایک شہری کو آئے مار دے, کیونکہ وہ اس کو یہ شک ہے کہ کہ ہر شخص یہاں پہ انوالو ہے. اس میں پہلی سوال یہ ہے, یہاں پہ یہ سوال جو ریز ہوتی ہے کہ لوگ کیوں ریاست مخالف بن رہے ہیں, لوگوں میں جو اینٹی اسٹیٹ کا جو ایک نریٹو پایا جاتا ہے وہ کیوں بن رہا ہے, وہ دن بدن مضبوط کیوں ہوتا جا رہا ہے. وہ جو ریاست کے حوالے سے وہ ریاست جس کو تحفظ دینا چاہیے تھا, جس کو تعلیم, صحت, جس کو بنیادی زندگی کے سہولیات دینے چاہیے تھے, اس ریاست کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پائی جا رہی ہے. وہ کیوں پائی جا رہی ہے؟ آیا ریاست کبھی اس پہ غور کرتی ہے؟ صرف ریاست کو لگتا ہے کہ یہ بیانیہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ جنگ ہے, اور اس جنگ کے نام پر آپ نے ہر ایک شہری کو آپ مارتے ہیں, آپ قتل کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر گولیاں برساتے ہیں. آپ نے ان کی زندگی, آپ نے ان کی تعلیم, آپ نے ان کی زندگی ان کے لیے اس قدر مشکل بنایا گیا ہے کہ نہ وہ جی سکتے ہیں نہ وہ مر سکتے ہیں. آپ نے لوگوں کے لیے آپشن کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے لوگوں سے ان کا جو جینے کا حق ہے, جو بنیادی جو زندگی جینے کا حق ہے, وہ بھی آپ نے ان سے چھین لیا ہے. پھر آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر تو وہ لوگ بھی پیدا ہوں گے. ابھی میں یہی بات کہتی ہوں کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو پیسفل ایکٹیویزم پہ, جو پیسفل تحریکوں پہ یقین رکھتے ہیں. آج بھی بلوچستان کے لوگ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ پیسفلی آپ اپنی تحریک لے کے چل رہے ہیں, اس پیسفل تحریک سے کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ میری جدوجہد جو گزشتہ 16 سالوں سے میری جو ایک پیسفل جدوجہد ہے, وہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے کہ اس جدوجہد میں ان کو کچھ نہیں ملا. باقاعدہ وہ یہ مثال دیتے ہیں ہمارے لوگ کہ ریاست ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پر آمادہ ہے جن کے ہاتھ میں بندوق ہے, لیکن وہ پیسفل لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ رجحان نہیں بڑھے گا کہ آپ بندوق اٹھائیں بجائے اس کے کہ آپ سیاسی اور جمہوری طریقے سے اپنے رائٹس کی بات کریں؟ پھر جب ہم جیسے لوگ آ کے یہاں پہ پیسفل طریقے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر آپ گولیاں برساتے ہیں, آپ ہمارے اوپر تشدد کرتے ہیں, آپ ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں, آپ ہمارے اوپر پورا ایک میڈیا وارفیئر بناتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو دہشت گرد ثابت کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار دس ان پٹ. اسی بات سے مجھے ایک خیال آیا کہ ڈاکٹر سمیدین BYC کیا سمجھتی؟ دیکھیں ایک انڈیکیٹر تو ہمارے پاس ہے کہ دیر از ایگزسٹینس آف پراکسیز جو کہ باہر ملک سے فنڈ ہے, جیسے کلبھوشن ایک ون آف دا ایگزامپل آف دیٹ, اور دوسرا مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے, تیسرا انسرجنسی بھی ہے. ان تمام میں کہیں نہ کہیں پہ جیسے آپ نے کہا جو پس رہا ہے, اس طرف ریاست کی طاقت ہے, اس طرف انسرجنٹس کی طاقت ہے, ایک پراکسیز کی طاقت ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ پس رہا ہے تو وہ ایک عام عوام ہے, عام شہری ہے جو کہ آپ ہیں یا کوئی اور ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, اتنی اچھی جدوجہد ہے آپ کی, کہ کیا ایسے پوائنٹس ہو سکتے ہیں جو کہ ریاست کو وہ اٹھانے چاہیے تاکہ کہیں نہ کہیں پہ ایک پیج پہ کھڑے ہو کے مسنگ پرسنس کا معاملہ بھی حل ہو, جو مقامی لوگ ہیں جو کہ پراکسیز کا حصہ نہیں ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں پہ وہ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے جس طرح سے ریاست کرتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ریاست یہ سنجیدگی کا ایک دفعہ اظہار تو کرے کہ وہ بلوچستان کے معاملے میں سنجیدہ ہے اور بلوچستان کے معاملات کو حل کرانا. کیسے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں ابھی تک آپ خود دیکھیں کہ وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ جو ریئل جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں آپ ان کو لائیں. آپ بلوچستان حکومت میں کس قسم کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو صرف ٹاؤٹس بنے ہیں ریاست کے, جن کو جو اپنے لوگوں کی ریپریزنٹیشن کرنے کے بجائے وہ یہاں پہ عام جو پیسفل لوگ ہیں ان کو وہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو فیئر الیکشنز ہوتے ہیں, فیئر الیکشنز کے ذریعے جو فیئر جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں عوام کی, آپ ان کو لے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا آف آرڈر, رول آف لا کی ضرورت ہے. رول آف لا جب تک نہیں ہوگی, جب تک آپ اس شخص کو تو جو پہاڑوں میں جس نے بندوق اٹھایا ہے آپ اس کو مارتے ہیں, لیکن وہ شہری
جو جس کا تعلق اس ریاستی ادارے سے ہے, جس کا تعلق ISI MI سے ہے, جو دن دہاڑے لوگوں کو غیر قانونی طور پر غائب کرتی ہے, جس کو آپ نے یہ اتھارٹی دیا ہے کہ آپ جب بھی چاہیں, جس کو چاہیں, جس ٹائم چاہیں آپ اس کو مار سکتے ہیں, آپ اس کو غائب کر سکتے ہیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہے. جب تک یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک رول آف لا نہیں ہوگی, تب تک ہمیں نہیں لگتا ہے کہ آپ اس بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں. اور جبری گمشدگیوں کا ایک سنگین انسانی مسئلہ ہے. جب تک آپ اس مسئلے کے اوپر سنجیدگی نہیں دکھاتے ہیں, جب تک آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ تو 2000 لوگ ہیں, جی یہ تو 50 لوگ ہیں, جی یہ تو فراری کیمپس میں چلے گئے ہیں, جی یہ تو پہاڑوں میں ہیں, جب تک آپ جبری گمشدگیوں جیسے ایک انسانی المیہ کو آپ اون نہیں کرتے, آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ اس کے اوپر پالیسی نہیں بناتے ہیں, تب تک آپ بلوچستان کے مسئلے کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں. بندوق کی زور پر, طاقت کی زور پر, فوجی آپریشن کے زور پر آپ بلوچستان میں 76-77 سالوں سے بلوچستان میں یہ پالیسی چلا رہے ہیں. اگر آپ کو بلوچستان کے حالات بہتر بنانے میں آپ سنجیدہ ہیں, تو آپ ان لوگوں کو اسپیس دیں جو حق کی بات کرتے ہیں, جو سچ کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ جو رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جو ریاستی جبر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, آپ ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. آج اس کا سب سے بڑا اگزامپل ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور BYC کی قیادت ہے, جو صرف بلوچستان میں ایک پیسفل, ایک ڈیموکریٹک طریقے سے بلوچستان میں ہونے والی ریاستی جبر کے خلاف کھڑے ہیں, اس نسل کشی کے خلاف کھڑے ہیں جس میں روزانہ آئے دن بلوچ نوجوان مارے جا رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں. تو اس کے خلاف بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں کہ بلوچستان کے مسئلے کس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں, آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا ہے. اور آپ دن رات آپ کی محنت اس چیز میں ہے کہ کس طریقے سے میں ان کو دہشت گردوں کی پراکسی بناؤں. تو اس طریقے سے بلوچستان کے مسئلے حل ہوں گے. بلوچستان کا ایک ہی طریقہ کار ہے, سیاسی ڈائلاگ. جب تک آپ سیاسی ڈائلاگ کا راستہ نہیں کھولیں گے, تب تک بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اصلی نمائندے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں الیکشن فیئر ہوں اور اصلی نمائندے اسمبلیز کے اندر آئیں تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو. آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں, یہی وہ پوائنٹ ہے جی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایڈ کرنا چاہیں آپ؟ جی دیکھیں, پہلے اگر یہ چیز ہو جائے تو بہت بڑی, باقی پھر بعد میں دیکھ لیں گے. چلے, بہت شکریہ. اس کے علاوہ آپ نے میڈیا کی بات کی, نیریٹیوز کی بات کی. آئی ڈونٹ نو BYC کا سوشل میڈیا کون چلاتا ہے, لیکن بطور ایک میڈیا سائنس کا اسٹوڈنٹ میں بہت امپریسڈ ہوں آپ کی سوشل میڈیا ہینڈلنگ سے نہیں, بلکہ میں اس کو PR کہوں گا, پبلک ریلیشن. جو آپ کی ویڈیوز بہت خوبصورت بنتی ہیں اور بہت جگہ پہ اچھی طریقے سے وائرل کی جاتی ہیں. تو ایک نیریٹو یہ پایا جاتا ہے کہ یا تو آپ کی PR بہت اچھی ہے, آپ فائنانس بہت اچھا کر رہے ہو ان کو, یا تو پھر آپ کے کانٹینٹ کو کچھ اور لوگ پراکسیز سو کالڈ وہ یوٹیلائز کرتی ہیں. ہاؤ وڈ یو ایڈریس دیٹ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر ایک شخص کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے. وہ کسی ٹائم پہ کوئی بھی ویڈیو, کوئی بھی پکچر کیپچر کر سکتا ہے, اس کو ایک ویڈیو کی شکل میں, ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں بنا سکتا ہے. اور ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم جاہل لوگ نہیں ہیں. میں خود جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے خود میڈیا پڑھا ہے اور ہمیں ان چیزوں کا سینس ہے اور باقاعدہ ہم نے وہ کورسز کیے ہیں. تو اگر اس بات پہ بھی آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ بیرونی پراکسیز ہمارے اکاؤنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے آپ بہت زیادہ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اپنی بات کو دنیا کے سامنے کیسے رکھنا ہے. اگر صرف BYC کے چند ویڈیوز آپ کے لیے مسئلے بن رہے ہیں اور آپ کو یہ چیز بھی لگتا ہے کہ ہمارے وہ ویڈیوز بھی, وہ جو بیرونی جو پراکسیز ہیں وہ اگر ہماری ویڈیوز ایڈٹ کر رہے ہیں, تو میں صرف افسوس یا تھرس ہی کہہ سکتی ہوں آپ کی سوچ. اس میں ایک پوائنٹ آف ویو, ایک تو آپ کی ڈیجیٹل میڈیا تو بالکل ٹھیک ہے, آپ خود رن کرتی ہیں, لیکن میرا PR سے میرا مراد یہ تھا کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹس جن کا شاید آپ سے تعلق نہیں ہے, ایک رینڈم اکاؤنٹ ہے جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتی ہیں پاکستان کے اندر اور بیرون ملک میں بھی. تو اس لحاظ سے کوئی رینڈم اکاؤنٹ ہے جہاں پہ آپ کے کانٹینٹ, آپ کے بارے میں ایک جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے وہ کیا جا رہا ہے, بی پازیٹیو اور بی نیگیٹو, لیفٹ کہیں یا رائٹ کہیں جو بھی, لیکن وہ ایگزسٹنس کرتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یا تو BYC کہہ دے کہ یار یہ ہمارے اکاؤنٹس نہیں ہیں, کو پتہ نہیں کون ڈیل کر رہا ہے, یا اگر آپ آن کرتے ہیں تو پھر وہ فائنانس کہاں سے ہے کہ اتنے اچھی طریقے سے PR آپ کی ہینڈل ہو رہی ہے. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ اس میں فائننس کی تو بات ہی نہیں ہے, PR شپ کی بات ہی نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ایک اکاؤنٹ چلائیں, آپ اس میں کانٹینٹ ڈالیں تو بہت ایزیلی آپ لوگ اس کو فالو کرنا. اور بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک اتنی بڑی موومنٹ ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آج کل ہر ایک بچے میں, بچہ جو ایک موبائل فون یوز کرتا ہے, ہر ایک بوڑھا
شخص بھی موبائل فون یوز کرتا ہے. اس دور میں آپ کہتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سوشل اکاؤنٹس جو ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, وہ کس طریقے سے ہینڈل ہو رہے ہیں اور ان کے جو فالوورز ہیں. ہاں, ہم صرف کلیم نہیں کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ پوری ایک تحریک ہے, ہمارے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, لوگ اس تحریک میں ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں کہ BYC کے پیج سے اگر کوئی ایک ویڈیو لے کر کہیں اور ایک پیج سے نشر کرتا ہے تو وی آر ناٹ رسپانسبل فار دیٹ. BYC کے پیج سے کوئی ویڈیو آتی ہے وہ پھر ایک پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے. ہر ایک پبلک میں کسی کو اس چیز کی پرمیشن ہوتی ہے. اگر آپ خود ایک ویڈیو پبلک کرتے ہیں تو اس کے بعد ہر ایک شخص کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اس ویڈیو کو چلائے یا کس طریقے سے اس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ BYC اپنی PR شپ پہ کام کر رہی ہے یا اس پہ بہت زیادہ کوئی فائنینس خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک ویڈیو وائرل کرتے ہیں, سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں, تو اس میں آپ کسی کو نہیں روک سکتے. میرے خیال میں آپ یہ اس چیز کی اگزامپل دینا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے حوالے سے جو اکاؤنٹس وہاں پہ شیئر ہوتے ہیں, لوگوں کا خیال ہے. جی, تو میں اس بات کی ہی وضاحت کر رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو, ایک کنٹینٹ ڈالتے ہیں تو وہ پھر ایک پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے. وہ کسی کو بھی یہ رائٹ ہے, کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اس ویڈیو کو یوز کرے. وی آر ناٹ رسپانسبل فار دیٹ کہ وہ کیوں اس ویڈیو کو یوز کر رہے ہیں. آپ لوگ کریں بھائی, ہر کسی کو پرمیشن ہے, آپ لوگ کریں ویڈیو. اگر آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کریں, وہ لوگ کر رہے ہیں تو آپ ان کو کرنے دیں. اس میں میرے اوپر کیوں یہ الزام آئے گی کہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ ایک اماؤنٹ کا پیسہ خرچ کر رہی ہوں یا میں اس پہ اپنے PR شپ پہ کام کر رہی ہوں. ڈاکٹر سمیدین بلوچ BYC کو یا پھر آپ کی تمام قیادت فیوچر میں کہاں دیکھتی ہے؟ کیا سیاسی جماعت کی طرف آپ جائیں گے یا محض اس کو تحریک رہنے دیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جس دن پارلیمنٹ کو وہ اختیارات بحال ہوں گے جو ایکچول ایک پارلیمنٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. فی الحال تو جو ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے, اس ایٹماسفیئر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خود پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ اپنی بے بسی کا کھل کے اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم ان پہ ترس کھائیں جو پارلیمنٹ میں ہیں. تو جس دن حالات بہتر ہوں گے, اس پارلیمنٹ کے حالات بہتر ہوں گے, اور جس دن پارلیمنٹ ہو, عدلیہ ہو, ان کو وہ اختیارات ان کے بحال ہوں گے, اس دن ہم ضرور وہاں پہ جائیں گے. اور جہاں تک ہماری تحریک کی بات ہے, ہماری یہ تحریک جاری ہے اور جاری رہے گی. اس کے لیے شاید ریاست مارنگ کو جیلوں میں ڈال دے, شاید ریاست سمی کو جیل میں ڈال دے, ان کو مار دے یا قتل کرے, لیکن یہ تحریک جو کریمہ سے شروع ہوئی تھی, جو بلوچستان کی ہر اس عورت سے شروع ہوئی تھی, جس میں لوگوں کی جدوجہد ہے, جس میں لوگوں نے قربانیاں دی ہے اس تحریک کے لیے, یہ تحریک جاری ختم ہوگی. بجائے اس کے کہ ریاست اس کے اوپر اپنی پوری انرجی ڈالے, اپنے پروپیگنڈا ٹاؤٹس کے ذریعے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کرے, یا کس طریقے سے اس موومنٹ کو کرش کرنا چاہے, وہ ریاست اپنی زور لگائے. ہم جو ہے ہم پرعزم ہیں کہ ہماری تحریک جاری رہی ہے اور ہماری تحریک جاری رہی ہے. Is there is a possibility کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کبھی سندھ کی جو خاتون ہے یا سندھ میں جو ظلم ہو رہا ہے یا بلوچستان میں ہو رہا ہے یا بلوچستان میں اب خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے, ان کے لیے بھی آواز بلند کریں گے کبھی؟ جی دیکھیں, صرف بلند کریں گے نہیں, ہماری جو تحریک ہے وہ تمام جو مظلوم اقوام ہیں ان تمام مظلوم اقوام کے ساتھ ہے, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان سولیڈیرٹی یا ہر قسم کی ایک ریاستی جبر یا ایک ناانصافی ہوتی ہے اس کے خلاف اس مظلوم طبقے کے ساتھ بھی. لاسٹ ٹائم آپ نے کون سی پریس کانفرنس میں بلوچستان سے ہٹ کے کسی اور صوبے کے کسی اور خاتون کی یا کسی اور مظلوم کی بات کی ہے؟ جی دیکھیے, ہم نے ہر ٹائم پہ بات کی ہے. ابھی بھی جو فوجی آپریشنز ہو رہی ہیں PK میں یا پھر سندھ میں جس قسم کے حالات ہوئے ہیں, ہم نے اس پہ ہمیشہ سے وائس ریز کیا ہے. ابھی ریسنٹلی جو شیعہ زائرین کو جب جو ہے ٹریولنگ سے بین کیا تھا, جی اس کے اوپر ہماری تنظیم کے باقاعدہ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں. اور یہاں پر اسلام آباد میں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس ہے جو ہے آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب, جن کا تعلق خود یہیں اسلام آباد سے ہے, ان کے ساتھ ہم ان کولیبریشن میں بہت سارے ایونٹس کے ساتھ رہے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا صرف بلوچستان کی حد تک ہے, بلکہ اوورال جتنی بھی اقوام ہیں جس میں کشمیری بھی لوگ ہیں, گلگت کے لوگ ہیں, ایون پنجابی اقوام بھی شامل ہیں, اس میں پشتون ہیں, اس میں سندھی ہیں. ہماری جو تحریک ہے وہ تمام مظلوم لوگوں کی, تمام مظلوم طبقوں کی تحریک ہے. کون سی مظلوم پنجاب کی آپ نے لاسٹ میں آواز بلند کی؟ میں پنجاب اسپیسیفائی اس لیے کر رہا ہوں
کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہر مرتبہ پوچھا جاتا ہے. کوئی اگر آپ اسپیسیفائی کر دیں جہاں پہ پنجاب کا کوئی مظلوم طبقہ ہو جس کی آپ نے آواز بلند کی ہو. دیکھیں جب موسیٰ خیل میں جب واقعہ ہوتا ہے اور وہاں پہ 36 کے قریب یا 26 کے قریب راڑا شم والا جی جب وہاں پہ مسلح تنظیموں کی جانب سے ان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کے خلاف باقاعدہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے اور ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں وہ نہ صرف اس کو کنڈیم کرتے ہیں بلکہ وہ اس چیز کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو کلنگز ہو رہی ہیں جو مظلوم لوگوں کی جن کے اوپر یہ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ دیز آر انوسینٹ پیپل جو مزدور لوگ ہیں ان کے اوپر تو یہ نہ ہونا چاہیے, یہ ختم ہونے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ اس کے اوپر اپنی پالیسیز چینج کرے. تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اس طریقے کے واقعات کو کبھی اس قسم کی ایونٹس کو کبھی سامنے نہیں لایا جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ جو چند لوگ ہیں جو بیانیہ بنا کر اپنی دکانداری کرتے رہتے ہیں ان کو اس چیز سے مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر میں مہارنگ نے جب یہ مذمت کی تھی, مہارنگ نے اگر اس کے خلاف بات کی تھی, مہارنگ نے اس جو ہے مظلوم طبقے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی بات کی تھی, تو پھر میں وہ جو ایک ڈفرینس ہے, وہ جو ایک ایتھنک جو ایک ڈویژن ہے وہ پھر میں کیسے کریٹ کروں گا. پھر اس میں کیسے وہ جو بلوچ پنجابی والا جنگ ہے میں اس کو کیسے بڑھاؤں گا. اس میں پھر میں کیسے جو پشتون اور جو سندھی والا جو ایک ڈویژن ہے میں اس کو کیسے کریٹ کروں گا, یا پھر جو ہے مین اسٹریم میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ میں جو اپنے بیانیے کا جو ایک پروپیگنڈا کا ایک چورن بیچ رہا ہوں پھر وہ کیسے بیچ جائے گا. تو یہ چیزیں وہ لوگ جو ایک بیانیہ پھیلاتے ہیں وہ کبھی اس کو سامنے نہیں لے کے آتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ان کی اپنی دکانداری ختم ہوگی. آپ نے لاسٹ ٹائم ووٹ کس کو کیا تھا؟ میں نے کسی کو نہیں کیا ہے ووٹ. بہت شکریہ. اگلے 10 سال میں آپ کہاں دیکھتی ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اس تحریک کو؟ شارٹلی بتائیے گا پلیز. جی دیکھیں انشاءاللہ ہم لوگ بہت پیسفل لوگ ہیں, ہم لوگ بہت ہوپ فل لوگ ہیں اور ہم ہار ماننے والے لوگ نہیں ہیں. ریاست نے کئی دفعہ ہمارے پاس ایسے آپشنز لائے, ہمیں ایسے موڑ پہ کھڑا کیا جہاں پہ ہمارے ساتھ مایوسی کے علاوہ نا امیدی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے, ہم نے خود کو جوڑا, ہم نے خود کو مضبوط کیا. تو مجھے لگتا ہے جس طریقے سے بلوچ عورتوں کی یا اوورال جو بلوچستان کی تحریک ہے وہ اگر اس طریقے سے اس مضبوطی کے ساتھ اس عزم اور استقامت کے ساتھ اس بہادری کے ساتھ اگر اپنی تحریک کو آگے لے کے جائے گی تو میں سمجھتی ہوں کامیابی ہماری ہوگی. اور نہ صرف ہمیں یقین ہے بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جس بہادری کے ساتھ, ہم جس مخلصی کے ساتھ, ہم اس کاز کے ساتھ جتنا مخلص ہیں اس میں ہمارا ایمان ہے کہ کامیابی ہماری ہوگی اور ایک دن یہ جو تاریکی ہمارے گھروں میں لائی گئی ہے اس میں ضرور روشنی آئے گی. ایک سوال تھا, ڈاکٹر سمیع الدین مسکراتی کب ہیں؟ جب کوئی فنی بات کریں گے تو ضرور مسکراؤں گی. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آئی ڈونٹ نو 42 دنوں سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے صرف 1 گھنٹہ ہوا میرے کمر میں درد ہو گیا ہے. تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. کمنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا. انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ ان کی رائے ہے, اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور خوش رہیں, سلامت رہیں, پھر ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. ہم نے دوبارہ ویڈیو شروع کی ہے. میں نے پوری محفل میں ڈاکٹر سمیع الدین کا, ڈاکٹر آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھے؟ جی میں کہہ رہی تھی کہ ایم ناٹ اے ڈاکٹر, میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایم اے جرنلسٹ. تو دیکھیں یہ تو مجھے نہیں, نیریٹو کا حصہ ہے. میں نیریٹو کا اس کو حصہ نہیں کہہ سکتی. یہ بیسکلی ہمارے ان لوگوں کی طرف سے آیا ہے جو ہمارے خیر خواہ لوگ ہیں. انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ بلوچ خواتین میں ڈاکٹر شلی ہے, ڈاکٹر سبیہ ہے, ڈاکٹر مہارنگ ہے, تو یہ بھی ڈاکٹر ہوں گی شاید, اس وجہ سے انہوں نے مجھے ڈاکٹر سمیع کہا. فار یور کریکشن, آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. میں جرنلزم کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور جرنلزم کرتی ہوں. بہت شکریہ فار دا کریکشن. آپ مجھے بھی آپ ڈاکٹر کہہ دیں گے, بہت خوشی ہوگی. تھینک یو سو مچ.